बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल युहयीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त जिस प्रोग्राम पर, जिस टॉपिक पर हमारी गुफ्तगू चल रही है वो ये है कि सूरह ज़िलज़ाल का मुक़द्दिमा, इसको मैंने ये नाम दिया है और इसके अंदर काफ़ी कुरानी कायदों का बयान हो गया है और ये शुरू बात हमने की थी इस बात से कि क़यामत की ज़रूरत क्यों है। उस पर चंद प्रोग्राम अल्लाह ताला के फज़ल व करम और उसकी इनायत से हुए। उसके बाद आगे अक़ीदा आखरत पर सीधा प्रोग्राम मुझे करना चाहिए था, यानी ज़रूरत क़यामत और अक़ीदा आखरत, मगर वो अक़ीदा आखरत का प्रोग्राम मैंने शुरू न किया। उसके दरमियान में ज़रूरत क़यामत के बाद मैंने चंद कुरानी कायदे जो हैं उनको बयान करना शुरू कर दिया। उससे एक तो ये मतलब था इस बात का कि ये जो अभी अक़ीदा आखरत पर मैंने बात करनी है वो एक और पहलू से बात है, तो उन कायदों का बयान करना ज़रूरी था क्योंकि जिन आयात से मैंने इस्तिदलाल करना है और जिस उसलूब से मैंने इस अक़ीदा आखरत को बयान करना है इसके ऊपर कुछ शुबहात वारिद हो सकते थे। तो जब मैंने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से वो कुरानी कायदे जो हैं वो बयान कर दिए, तो अगर किसी ने ज़रूरत क़यामत के प्रोग्राम देखे हैं, उसके बाद कुरानी कायदे देखे हैं और उसके बाद अक़ीदा आखरत पर जब मैं बात करूँगा तो उस पर कोई शुबा वारिद नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इस तरतीब को कायम किया था। अब सूरह ज़िलज़ाल का मुक़द्दमा ही है, मगर इस पर पहले अक़ीदा आखरत जो है उस पर चंद चीज़ें मैंने बयान करनी हैं और वो जो चंद चीज़ें बयान करनी हैं उनके भी दो मतलब हैं। एक ये है कि सूरह ज़िलज़ाल और सूरह आदियात और सूरह तकासुर और सूरह हुमाज़ा और अल-क़ारिया, सॉरी मैं भूल गया हूँ दरमियान में, ये जो सेट है सूरतों का, उनके अंदर जो इजमालन बयान किया गया है अक़ीदा आखरत को, उसकी वजाहत पूरे कुरान में बयान की गई है और अगर उस थोड़ी सी वजाहत का पता हो तो सूरह इन चारों सूरतों के पढ़ने का एक लुत्फ़ आ जाता है और हलावत कुरान मिलती है, हुस्न कुरान से बंदा आशना होता है और ज़ौक़ कुरान पैदा होता है। और दूसरी बात यह है कि अक़ीदा आखरत के बारे में अमूमन एक जो पहलू है अक़ीदा आखरत का जिसको मैं ज़्यादा उजागर करना चाहता हूँ, वो जो मैंने बयान किए हैं पीछे कायदे, उनका उसके साथ ताल्लुक़ बड़ा गहरा बनता है क्योंकि ये अक़ीदा आखरत मैंने किसी और एंगल से बयान करना है। और वो एंगल क्यों ज़रूरी है उसका बयान करना,
ابھی میں اس کی کچھ مقدمے کے طور پر چند باتیں اس کی عرض کرتا ہوں میں، اور جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن کی، یہ نچوڑ ہے اس کا، اور پورا قرآن اس مضمون سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس جہت اور اس اینگل سے اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ تو وہ جو اینگل ہے اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بہت سے میرے ایک فاضل دوست ہیں جس کو وہ کہا کرتے ہیں شبینہ پڑھنا، تو اس کا میں شبینہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ انشاءاللہ شبینہ ہی ہوگا۔ اس کے اوپر کئی پروگرام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے مجھے اس کی توفیق دے اور ہمت دے، اور اس وقت میں برکت فرمائے کہ تھوڑے وقت میں اس موضوع کو جو ہے وہ اس اینگل سے اس کو بیان کر سکوں۔ پہلی چیز جو سورہ زلزال میں آئی ہے، اور جو سورہ عادیات میں آئی ہے، اور جو سورہ القاریہ اور تکاثر میں آئی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہمزہ میں آیا ہے، ویل لکل ہمزہ، وہ اس کے اندر ایک نتیجہ بیان ہوا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، مقدمے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار و مشرکین، ان کو عقیدہ توحید میں کیا مسئلہ تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توحید اور رد شرک، توحید اصلی اور توحید وہمی، اور مسکنسیپشن ان انڈرسٹینڈنگ دا عقیدہ توحید، اس پر میں نے اجمالاً گفتگو کی ہے، تفصیلاً نہیں، اجمالاً۔ جتنی میری اب عمر ہو چکی ہے، اس سے ہزاروں عمریں اور ایسی ہوں، تو پھر وہ تفصیلاً کا لفظ جو تفصیلاً کی تے ہے، اس کا کچھ ابتدائی حصہ اس کا بن سکتا ہے۔ اتنی تفصیل ہے قرآن کے اندر اور کائنات کے اندر عقیدہ توحید کی تفصیل کی، لیکن میں نے جو عقیدہ توحید کو بیان کیا تھا اس کے اندر صرف اس پہلو کو لیا تھا کہ اس میں مسکنسیپشن ان انڈرسٹینڈنگ دا قرآن، عقیدہ توحید جو ہے وہ کیا ہے، وہ کیا بات ہے، بس اس کو میں نے زیادہ تھوڑا سا اس کا ایک اینگل دکھایا تھا۔ اسی طرح سے اب میں نے عقیدہ آخرت جو ہے اس کی ایک جہت جو ہے نا وہ اس کو بیان کرنا ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت، عنایت اور کرم سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جو مجھے بات سمجھائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب قرآن میں عقیدہ آخرت بیان ہوا ہے تو اس کا اصل مقصد ہی یہ تھا۔ عام طور پر لوگ جب عقیدہ آخرت کی بات کرتے ہیں تو اس کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ عقیدہ آخرت کا پہلو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، یعنی یوں کہہ لیں حقیقی اصلی عقیدہ آخرت کا پہلو، اور ایک 2 پہلو اس کے دوسرے ہیں۔ وہ 2 پہلو یہ ہیں کہ قیامت کے لیے ہمیں تیاری کیا کرنی چاہیے۔ تو اکثر و بیشتر جب قیامت کی بات ہوتی ہے تو وہ جو قیامت کو تیاری کرنی ہے نا، اس پر اکثر و بیشتر 90% جو ہے نا وہ اسی پر گفتگو ہوتی ہے، اور وہ بھی یوں ہوتی ہے کہ جو اس ایک عملی پہلو ہیں، عمل صالح اور احسن عمل، وہ ان کا پہلو ہمیشہ 90% غالب رہتا ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے، وہ غلط نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا کہ وہ کیوں بیان کیا جاتا ہے اور وہ کیوں ہوتا ہے، وہ غلط ہوتا ہے، نہ یہ نہیں میں کہہ رہا۔
وہ اس کا ایک پہلو ہے اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کا عملی پہلو عبادات، معاملات، اخلاقیات، یہ کام قیامت کی تیاری کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو یہ پہلو جو ہے نا غالب ہوتا ہے ہمارے جب بھی ہم عقیدہ آخرت کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا یہ 90% ہے، اور اگر 10% کہیں ڈسکشن ہوا ہے کتب کے اندر یا کہیں اس کا ہلکا پھلکا بیان ہو جاتا ہو تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار و مشرکین اور پہلے زمانے کے کفار و مشرکین جو تھے وہ اور توحید کے معاملے میں بھی یہی بات ہوتی ہے، وہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آنی اور وہ چاہتے تھے کہ قیامت نہ آئے تاکہ ہمیں جواب دہی نہ کرنی پڑے۔ جو کچھ ہم نے کیا ہے ہم کسی کے سامنے اس بات کا جواب نہ دیں، ہمارا فریڈم رہے، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یعنی وہ اپنی اس زندگی کا حساب کتاب دینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آنی، اس لیے کہتے تھے کہ وہ قیامت ہوگی نہیں۔ ابھی اس پر تو پورا قرآن ہے نا کہ وہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی، آخرت کی زندگی نہیں ہوگی، لیکن وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے، یعنی 10% جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کسی کو جواب نہیں دینا چاہتے۔ اچھا، بعض جو انگلش ہمارے لیکچرار ہیں یا جو لیکچر دینے والے ہیں وہ جب اس پہلو کو بیان کرتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار و مشرکین اور پہلے زمانے کے کفار و مشرکین، یہ بھی میں ذرا تکلف کر کے اتنی لمبی بات کر رہا ہوں کہ حضور کے اور پہلے زمانے کے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ کفار جو تھے نا وہ جواب نہیں دینا چاہتے تھے، اور وہ انگلش میں کہتے ہیں they were too lazy، وہ لیزی تھے بس، اس لیے وہ قیامت کا انکار کہتے تھے کہ قیامت نہیں آنی اور نہ قیامت ہوگی، بس یہ زیادہ سے زیادہ بات ہے۔ یعنی دو پہلو ہو گئے، ایک عقیدہ آخرت کا یہ مطلب قیامت کی تیاری کرو، سخت دن ہے، سورج چاند اکٹھے ہو جائیں گے، فرشتے پکڑیں گے، بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چیریٹی، ماں باپ کی عزت، بہن بھائیوں کی عزت کر لو، پکڑے جاؤ گے، شہنشاہ کا دربار لگنا ہے۔ یعنی اس کی تیاری کے جو پہلو ہوتے ہیں نا ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ یہ میں 90% کہہ رہا ہوں، اور یہ جو میں 90% کہہ رہا ہوں یعنی اس کے دو میرے ماخذ ہیں۔ ایک تو جو کتب ہیں عقیدہ آخرت پر لکھی گئی ہیں کتابیں، خاص کر کے اردو زبان میں، عربی میں بھی خاص کر کے یہ میں کہہ رہا ہوں اردو زبان میں جو کتابیں ہمارے علاقے میں لکھی گئی ہیں، ہمارے علاقے سے میرا گاؤں نہیں ہے، یعنی پوری دنیا میں جہاں اردو ہوتا ہے، تو اس عقیدہ آخرت میں عقیدہ آخرت کی تیاری، اور کہیں کہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے تھے، عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا ضرورت قیامت، میں نے کیا عرض کیا تھا؟ قرآن کے وہ مقامات، وہ آیات پڑھ کر میں نے آپ کے سامنے ان کی تلاوت کی تھی۔ اب جو اس کا اگلا پہلو ہے عقیدہ آخرت کا، وہ کیا ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کا میں شبینہ پڑھنا چاہتا ہوں، جس کو یوں کہہ لیں کہ ممکن ہے میرے بیٹے بیٹیاں جو ہیں، بچے جو ہیں، جن کے لیے یہ میں پروگرام کر رہا ہوں، اہل علم کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو ماشاءاللہ سمندر باتیں ہیں، ان کے لیے تو میں بات نہیں کر رہا۔ وہ جو تیسرا پہلو جس کا میں شبینہ پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین خواہ وہ عرب کے ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارک کے ہوں، یا پھر وہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے کفار و مشرکین ہوں عرب میں، سراؤنڈنگ عرب میں اور سراؤنڈنگ عرب میں بھی، یا پھر جب وہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ان کے زمانے کے، جن کو ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا تھا، جو ان کے ایڈریسیز تھے، وہ یا ہمارے زمانے کے وہ اگنوسٹک اور ایتھیسٹ جن کو کہا جاتا ہے، وہ ان کی فکر و نظر بھی ان کفار و مشرکین سے مختلف نہیں ہے، ان کی بھی اسی طرح کی فکر، عقیدہ آخرت کے بارے میں نظریہ وہی ہے ان کا بھی۔ تو یہ 3 سٹیج ہو گئے، حضور سے پہلے کے کفار و مشرکین، حضور کے زمانے کے پہلے کے، میری مراد ہے سابقہ بھی۔ یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ بعض اہل علم، بہت ہائیلی اہل علم، جس کو کہتے ہیں نا جوائنٹ اہل علم، میں نے بعض ان کی کتب میں یہ بات دیکھی، وہ ان کے حوالے میں نے نہیں دینے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے کوئی دلیل ایسی پیش کرنی ہوتی جو میں نئی بات کر رہا ہوتا تو وہ اس کی سپورٹ کے لیے حوالہ تو ہوتا ہے۔ اب یہ تو میرا مقصد وہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات کی کہ جو کفار و مشرکین تھے نا حضور کے زمانے کے، یہ کچھ اور تھے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کفار و مشرکین تھے وہ کچھ اور تھے۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن یہ بات ذرا توجہ طلب ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے۔ عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کا انکار جو تھا وہ سابقہ میں اور آج کے زمانے میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جیسا تھا۔ ہاں، اس کے وے آف اپروچنگ، گفتگو، بات، سیاق، وہ ایک نئے انداز سے ہو سکتے ہیں، اور ہمارے زمانے تو بالکل نئے انداز سے ہیں۔ یعنی یہ جو ہمارے زمانے میں شروع ہوئے ہیں، جن سے ہمارا واسطہ ہے، یہ 15 سینچری میں شروع ہوئے ہیں، اور اٹلی سے یہ شروع ہوئے۔ وہ آگے چل کر شاید کوئی موقع آئے تو اس کی تاریخ کی کچھ میں عرض کروں گا، لیکن یہ تو ہمارے بچوں کو نرسری میں یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں، اس لیے ان کے لیے میں وہ کہ حوالے دوں اور یہ کروں، وہ تو بات جچتی نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی کہ وہ اٹلی سے شروع ہوا تھا یہ معاملہ، اور پھر یورپ میں کیسے پھیلا اور وہ کیا ہوئے۔ تو اب وہ ان کا سٹائل بالکل مختلف ہے، توحید کے بارے میں، انکار توحید کے بارے میں، انکار رسالت کے بارے میں، انکار عقیدہ آخرت کے بارے میں، لیکن بات وہی ہے۔ اینڈ آف دا ڈے وہیں جا کر بات ختم ہوتی ہے۔ اب یہ جو کفار و مشرکین تھے وہ عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ اب جس بات کا میں شبینہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ چونکہ آگے بھی پروگرام جانے ہیں اور پہلے بھی میں پروگرام کر چکا ہوں، چونکہ یہ میں نے اس کو ایک نئے اینگل سے عرض کرنا ہے، اس لیے میں نے کافی قرآنی قاعدے اس سے پہلے بتا دیے، اور مفسرین کے حوالہ جات بھی اس کے لیے بتا دیے کہ یہ ایک اسلوب ہوتا ہے اور یہ ایک اسلوب قرآن میں ہے۔ اس پر میں نے یہ نہیں میں نے بتایا تھا پچھلے پروگراموں میں، یہ جو ابھی میں جہت اور عقیدہ آخرت کے بارے میں بتانے لگا ہوں، یہ نہیں بتایا تھا، بلکہ جس کو کہتے ہیں نا فاؤنڈیشن سی قائم کی تھی کہ اگر میں یہ جہت سامنے لاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سی جہتیں ایسی ہیں کہ جو نہیں لائی جاتی ہیں اور وہ وقتاً فوقتاً لاتے رہتے ہیں۔ اس میں نے امام راضی کا حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے بعد میں جتنے بھی لوگ ہیں، ابھی بھی آئیں گی وہ باتیں ان پروگراموں میں بھی انشاءاللہ۔ آج تو میں وہ عقیدہ آخرت کا جو مقدمہ ہے نا، یعنی اذا زلزلہ کا اس کا مقدمہ، اور پھر عقیدہ آخرت کا مقدمہ، اس معاملے میں مقدمہ در مقدمہ، اللہ اکبر، پتہ نہیں یہ بات کہاں جا کے ختم ہو اور کس طرف جائے وہ، کہ وہ جو ہے نا آج میں نے وہ عرض کرنا ہے، اس کی میں نے جو ہیڈنگز یہ چھوٹی لکھی ہوئی ہیں نا، یہ میں نے بتانی ہے۔ اور اس کے لیے ایک میں نے کلاس میں یہ بات ایک دفعہ بتائی
تو مجھے وہ یاد ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ہوا کہ جب میں نے یہ جو ابھی میں بتانے لگا ہوں اس کو میں نے بتایا تو وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو اس نے نہ کیا کیا، اس نے ایک سیڑھی بنا دی دیوار کے اوپر ایسے، تو وہ سیڑھی کے کچھ سٹیپ بنا دیے اسی عقیدہ آخرت پر، اور وہ سٹیپ یہ تھے یہ اور وہاں تک پھر ایک بندہ اوپر کو کلائم کرتا جاتا ہے۔ تو وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، وہ میرے ذہن میں ہمیشہ وہ بات رہتی ہے جب بھی عقیدہ آخرت کی بات ہوتی ہے۔ پھر میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں بار بار عقیدہ آخرت کہہ رہا ہوں، یہ اس کا ایک جز اور اس کی ایک الگ جہت ہے ان دو جہتوں سے جن کا میں پہلے ذکر کر رہا ہوں۔ اس عقیدہ آخرت سے میں قیامت کے دن کی تیاری کیا کرنی چاہیے وہ میرا موضوع نہیں ہے، اگرچہ یہ جو میں نے عرض کرنا ہے اس کا نتیجہ بھی وہی نکلتا ہے کہ یہ بھی قیامت کے دن کی تیاری ہے، لیکن میں نے ہسٹوریکلی ایک بات بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر عقیدہ آخرت کا اس قدر ذکر کیوں فرمایا، اس کا کیا سبب ہے۔ اور یہ میں کہہ رہا ہوں اس کے سوا کچھ چارہ نہیں ہے کہ میں یہ لفظ نہ کہوں اور کوئی لفظ کہوں، یعنی وہ آیات میں پڑھ کے بتاؤں گا، ان آیات کی تلاوت کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آج تو مقدمہ ہے، اور اگر کوئی صرف آج کے پروگرام کے سننے کے بعد اس کے ذہن میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو وہ ذرا انتظار کرے آگے آنے والے پروگراموں کا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی یہ امید کرتا ہوں، اس کے فضل اور رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور توجہات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ شبہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پروگرام کا نام ازالہ شبہات ہے، اور جب اس کا نام ازالہ شبہات ہے تو پھر شبہ تو نہیں ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ شبہ نہیں ہوگا۔ اب جس جہت سے میں نے عقیدہ آخرت بیان کرنا ہے وہ سیڑھی والا نقشہ کوئی بچے بچیوں میں سے جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے وہ سیڑھی والا نقشہ صرف اشارہ دے دیا ہے کہ وہ، اور وہ بنایا بھی کس نے تھا وہ آگے جا کر میں بتاؤں گا۔ پہلی بات، ایک لفظ ہے فناء و اعادہ، قرآن میں یہ بہت لفظ استعمال ہوا ہے، فناء و اعادہ، اس لفظ کے ساتھ نہیں، اپنے الفاظ کے ساتھ، لیکن ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ رتبہ ہے، اس کی یہ شان ہے، اور اس کے کمالات میں سے یہ اس کا کمال ہے، اس کی قدرتوں میں سے اس کی یہ قدرت ہے کہ یہ جو جتنی کائنات ہے اس کو وہ ایک بار فنا کرے گا، اور فنا کرنے کے بعد اس کا وہ اعادہ کرے گا، پھر اس کے بعد اگلی وہ سٹیجز ہیں۔ اب یہ جو پہلی بات ہے نا، اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ پہلے فنا اور پھر اعادہ، دوبارہ کائنات کا بنانا، زندہ کرنا، یہ ہونا۔ اب پھر میں ذرا دوبارہ جو وہ آیت پڑھی تھی نا میں نے، اب ذرا میں دوبارہ پڑھ دوں اس کو۔ پوری یاسین کے اندر یہ موضوع ہے، پورے قرآن میں کہوں گا، لیکن اس وقت چونکہ یاسین کی ہے، یاسین میں یہ موضوع ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ ان کے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے ہے قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اب ان کفار و مشرکین کا سوال، وہ کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ یہ جو انہوں نے کہا نا کون زندہ کرے گا، اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، اسی کا میں نے شبینہ پڑھنا ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بنایا ہے، اور وہ جو پہلی آیات آئی ہیں اس کے اندر وہ نطفے کا لفظ آتا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ۔ اب یہ جو مشرکین تھے، کفار تھے، یہ دن رات ان کے سامنے یہ تجربہ ایکسپیرینس تھا کہ ایک بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کی اصل کیا ہے۔ یہ نطفہ کا لفظ عقیدہ آخرت کی اصل بنتا ہے، اس کے ثبوت کے لیے بنتا ہے، نہیں قرآن نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس کے رسول نے بنایا ہے۔ اور یہاں پر بھی ہے وہ کہ وہاں سے یہاں تک جو لایا گیا ہے اس کا تو تم مشاہدہ کر رہے ہو نا، تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ نطفہ کیا ہوتا ہے، یعنی کفار و مشرکین کو بتایا گیا کہ تمہیں اس کا تو پتہ ہے نا۔ اسے کہتے ہیں تخلیق اول۔ ایک تخلیق اول وہ ہے وہ جو کائنات کی تخلیق اول ہوئی تھی، وہ اور بات ہے۔ یہاں پر جب نطفہ کی بات آتی ہے وہ تو ان کے مشاہدے میں نہیں تھی، کفار و مشرکین کے مشاہدے میں نہیں تھی۔ یہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، ایک باریک بات کر رہا ہوں، اب مجھے چونکہ ابھی میں نے اس کی تفصیل نہیں کی، اس لیے مجھے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو عرض میں نے کیا ہے، میں نے نہیں، یہ قرآن کی آیت پڑھ کر میں نے جو بتایا ہے، یہ باریک بات نہیں ہے، باریک سے بھی باریک تر بات ہے۔ اب یہ جو کمپیریٹیو ریلیجن کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو قرآن کے اندر اس مضمون کو انہوں نے ایز اے ٹاپک پڑھا ہے، صرف ایز اے ثواب نہیں، وہ تو اللہ ثواب دینے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے، یا تقریر کے لیے ایک دو چار مقام پڑھ دیے، وہ نہیں میں کہہ رہا۔ جنہوں نے ایز اے ٹاپک اس کی اسٹڈی کی ہے، وہ ٹاپک ایز اے ٹاپک اور بات ہوتی ہے۔ ایز اے ٹاپک جس نے اسٹڈی کی ہے اس مسئلہ توحید اور مسئلہ فنا و اعادہ، اس پر جس نے ایز اے ٹاپک اسٹڈی کی ہے، وہ اس بات پر پہنچے گا بچوں میں سے۔ اگر کسی نے کی ہو نہیں تو انشاءاللہ اسی کو تو میں نے بیان کرنا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا نا جس نے پہلی بار بنایا، تو پہلی بار کا مطلب ہے کائنات کی ابتدا، اور دوسرا پہلی بار کا مطلب ہے نطفہ، کیونکہ یہ تو ان کے مشاہدے میں تھا، ہمارے مشاہدے میں بھی ہے، اور اب تو زیادہ مشاہدے میں آ گیا۔ اب تو وہ باتیں جتنی صورت دہر میں آئی ہوئی ہیں، پریکٹیکلی مشینوں سے ساری وہ باتیں آ گئی ہیں، اب تو وہ بالکل کلیئر ہو گیا سارا مسئلہ۔ تو یعنی جس نے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دے رہا ہے کہ جس نے نطفے سے یہاں تک لایا ہے نا، جو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ لفظ آتا ہے بکل، اور پھر آتا ہے خلق، اور پھر آتا ہے علیم۔ کیا بات ہے! اب ان دو لفظوں نے خلق اور علیم، خالق اور علیم، یہ دو اسماء حسنہ بھی ہیں، پیدا کیا اور وہ جانتا ہے۔ اس مقام پر علیم کا آنا، اسماء حسنہ میں سے علم کا آنا، اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے، اور یہی میں نے اپنے مقدمے میں یہ بات کرنی ہے، اور آگے چل کر میں دوبارہ ان آیتوں کو تفصیل سے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کون زندہ کرے گا، یہ ان کے کہنے کا کیا مقصد تھا۔ اب اس آیت میں نہیں، قرآن میں گھومے، بڑا ہمارے ایک نور ٹی وی کے بہت ہی لوئل پروگرامر ہیں، کیا نام ہے ان کا، وہ بیرسٹر ہیں ماشاءاللہ، بڑی زبردست وہ پروگرام کرتے ہیں، عرصے سے وہ نور ٹی وی کا پروگرام کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، تو ان کا وہ کیا لفظ تھا ان کا، وہ بھی ذہن سے نکل گیا، تو کیا انہوں نے کہا تھا، اس کی میں مثال دینے لگا تھا، خیر اچھا، فنا و اعادہ، اس کا قیام، توحید، رسالت
اور آخرت اور فنا و اعادہ، یہ جو لفظ ہے اس کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے، ہاں مجھے لفظ آ گیا، وہ بیرسٹر وہ جب بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں قرآن میں گھوم گیا، سبحان اللہ۔ وہ یعنی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو بات میں کر رہا تھا کہ جس نے نطفہ اور تخلیق اول کے مضمون کو اور خلق اور علیم کے مضمون کو ایز اے سبجیکٹ اسٹڈی کیا ہے، یعنی قرآن میں گھوما ہے، اس کو اس بات کی خبر ہوگی۔ اگر کسی نے صرف تقریر تیار کرنے کے لیے 2-4 آیات پڑھی ہیں تو وہ اس کا موضوع نہیں ہے، اور ایز اے ٹاپک اس کو اسٹڈی کرنا یہ عقیدہ آخرت کی اصل ہے، اور یہی زلزال اور عادیات اور القاریہ اور تکاثر اور نتیجتاً ویل لکل ہمزہ، یہی بیان ہوا ہے اس کے اندر۔ یہ تو میں بھی اس کی جھلکیاں دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اچھا، اب دیکھیں کہ کون زندہ کرے گا، اس سے ان کی کیا مراد ہے، کیا وہ کہنا چاہتے ہیں کون زندہ کرے گا۔ ان کا مطلب اس پر یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور اس کے علم پر اعتراض کر رہے تھے، اور وہ اعتراض کیا کر رہے تھے وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اسی جس جگہ آیا ہے اس کی ذرا دیکھیں، الفاظ دیکھیں کہ ان کا جواب پھر کیسے دیا گیا ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے علم پر اعتراض کیا تھا، فرمایا علیم۔ انہوں نے قدرت پر اعتراض کیا تھا، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، بلا تئی اس وقت ہے، ہاں وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ ان کا اعتراض تھا قدرت خداوندی پر، ان کا اعتراض تھا علم خداوندی پر۔ اس پر تو میں نے شبینہ پڑھنا ہے آگے جا کر، ابھی سرے میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ جس بات پر ان کا اعتراض تھا نا، اسی کے سارے یہ جواب آئے ہیں اس رکوع میں۔ چونکہ سورہ یاسین کی میں نے ابتدا اس لیے کی ہے کہ اصلاً یہ واقعتاً قرآن کا قلب ہے، اگرچہ وہ جو روایت ہے اس پر لوگوں نے جو کچھ بھی کہا ہو، معنی کے اعتبار سے، قرآن کے مقام کے اعتبار سے، میں اس روایت کو اپنی دلیل نہیں بنا رہا۔ وہ تو پھر راویوں کا مسئلہ آ جائے گا، پھر مجھے گھنٹے 2 لگانے پڑیں گے اس کے اوپر، 2 پروگرام کرنے پڑیں گے اس کے لیے۔ تو اور کن فیکون، یہ سارے انہی باتوں کے من یحیی العظام وہی رمیم کا جواب ہے۔ ان کا علم اور قدرت پر مسئلہ تھا ان کا، کفار مشرکین کا۔ آج کے کفار مشرکین، حضور کے زمانے کے، ان سے پہلے کے، اب ان کی شبہات کیا تھے؟ وہ کہتے تھے قیامت کا قائم ہونا ممکن نہیں، وہ یہ کہتے تھے، کیونکہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کے قائل نہیں تھے۔ اب یہ ہے، یہاں سے کرونا شروع ہوا ہے، یہ ہے کرونے کی اصل چیز۔ انہوں نے کیوں کہا کہ کون زندہ کرے گا، یہ یہاں سے شروع ہوا ہے۔ علم و قدرت کے قائل نہیں تھے مشرکین کا، یہ خیال تھا، یہ زعم تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنا چاہے تو ہمارے خدا اسے قائم کرنے ہی نہیں دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلا ایک وہم، وہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی جب وہ کہتے تھے قیامت نہیں آنی، قال من یحیی العظام، تو اس کے اندر یہ سارے زہر چھپے ہوئے تھے کہ اللہ قیامت قائم کر ہی نہیں سکتا، اس میں قدرت ہی نہیں ہے، وہ تو عاجز ہے اس سے کہ وہ قیامت قائم کرے۔ وہ آگے میں حوالے بھی 2 نکال لیے ہیں، وہ میں پڑھوں گا، اور پہلے تو آیات پر بات کریں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قادر کا، علیم کا، اس لیے تو خلاق علیم، اس لیے تو فرمایا کہ میں کر سکتا ہوں، میرے اندر قوت ہے اور میری یہ طاقت ہے کن فیکون کی، اور میں نہ کر سکوں فسبحان الذی بیدہ۔ یہاں دیکھیں کہاں لفظ سبحان آیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں فنا کر نہیں سکتا، تم کہتے ہو فنا کرنے کے بعد میں بنا نہیں سکتا اور میں اسے جان نہیں سکتا۔ اگر یہ بات ہو
کہ میں فنا نہ کر سکوں، اور اگر میں فنا کرنے کے بعد دوبارہ نہ بنا سکوں، اور اگر جب میں بناؤں اور اس کو جان نہ سکوں، اگر یہ نہ ہو تو پھر تو میرے اندر نقص ہو گیا، پھر تو میرے اندر کمزوریاں ہو گئیں۔ فسبحان الذی، میں تو ان سب کمزوریوں سے پاک ہوں، میں اس کو تمام کائنات کو فنا بھی کروں گا، کر سکتا بھی ہوں، اعادہ بھی کروں گا، اور پھر اس کے فیصلے بھی کروں گا۔ یہاں سے وہ جو ڈیزیز ہے نا وہ شروع ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کی پہلی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم و قدرت اور شان کو بیان کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں دیکھیں جو حضور نے ہمیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کے اندر یہی باتیں ہیں، اس کی شان ہے، اس کی تنزیہ ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں یہ دیکھیں سبحان، حمد، اللہ اکبر، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں ان کے اندر، یہی مطلب ہے اس کا۔ اگر وہ قائم کر نہیں سکتا، اگر وہ قائم کرنا چاہے تو اکیلے نے تھوڑا بنایا اس نے، یہ ادھر ہے نا 360 جو ہے یہ کرنے نہیں دیں گے، اور جو دوسرے ہیں نعوذ باللہ وہ بھی کرنے نہیں دیں گے۔ وہ ان کا یہ عقیدہ کہاں لکھا ہے کہ وہ یہ مانتے تھے؟ اسی پر تو شبینہ پڑھنا ہے۔ ان کا یہ زعم تھا نعوذ باللہ۔ پھر وہ کہتے تھے والا ارجیتو، فرض کرو اگر قیامت قائم ہو بھی گئی بفرض محال علی سبیل الفرض و تقدیر، یہ اہل علم لفظ استعمال کرتے ہیں تفاسیر کے اندر، تو وہ کہتے ہیں اگر ہو بھی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ پھر وہاں پر ہم جائیں گے اپنے خداؤں کے پاس۔ اللہ جو محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم تو اپنے خداؤں کے پاس جائیں گے۔ اب اس بات کا جواب قرآن کی آیات 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 میں دیا گیا ہے۔ صرف ایک اشارہ دیتا ہوں، الیہ مرجعکم جمیعا، جمیعا مرجعکم، یہ جتنی رجوع والی آیات ہیں نا ان کو ذرا دیکھیں، اس کی تفصیل میں آگے کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جلدی سے شبہ نہ پڑ جائے، اس لیے میں نے وہ اشارہ کر دیا۔ سب نے جانا اس کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اگر اس نے کر لیا تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ کسی نے کیا کیا ہے، یعنی جرائم کی لسٹ اور ہر بندے کی خبر ہونا، اس کو علم نہیں، کیونکہ اسی طرح کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا دنیا میں بھی تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ساری باتوں کا پتہ تھوڑا ہوتا ہے۔ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، زیادہ تر کام تو دنیا میں ہم جو کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ اب یہ دیکھیں علیم کیوں آیا ہے یہاں پر، خلقن علیم، بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، یعنی یہ صرف اس لیے نہیں آ گیا کہ اتفاق ہو گیا ہے، نہیں، ایز اے ٹاپک سبجیکٹ، اور جو ایڈریسز ہیں، ورڈ آف دا اسٹریٹ ہیں، جو لوگوں کے حالات ہیں وہاں پر، اس کے حساب سے وہ آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے جانے گا؟ اس نے کہا علیم ہوں نا، کیوں نہیں جانتا، میں جانوں گا، خلاق العلیم۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جان نہیں سکتا۔ اگر آپ اس کو وہ بنا لیں کہ ایک سی ڈی کی صورت میں، تو پھر وہ اس کی ایک لمبی لسٹ بنے گی، میں آگے جا کر اس کا عرض کرتا ہوں۔ وہ قیامت لا نہیں سکتا، لانا چاہے تو ہمارے خدا لانے نہیں دیں گے، اور اگر وہ لے بھی آئے، فنا کر بھی دے، دوبارہ بنا نہیں سکتا، اور اگر وہ بنا بھی دے نعوذ باللہ تو ہم نے اس کے پاس جانا نہیں ہے، اور اگر وہ سب کو اکٹھا کر بھی لے
تو وہ اکیلا سب کے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ اب وہ آیتیں دیکھیں جن میں آتا ہے کہ میں ہی فیصلے قیامت کے دن کروں گا، میری ہی حکومت ہوگی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ ابھی تو میں نے شبینے پڑھنے انہیں آیتوں کے، ابھی تو میں مقدمے میں صرف اشارے دے رہا ہوں۔ فرمایا ہاں میں قیامت قائم کروں گا، کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ آیتیں بھی آتی ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور میں اتنی شانوں کا مالک ہوں، میں ذی المعارج ہوں، کون ہے جو مجھے روک سکتا ہے قیامت لانے سے؟ اور پھر میں بناؤں گا اور میں اکٹھا کروں گا، میں جمع کروں گا، سب نے میرے پاس آنا ہے، سب کا میں حساب کروں گا، اور سب کا مجھے پتہ ہے اور میں جانتا ہوں۔ اب وہ علم و قدرت کی آیات کو دیکھیں، جہاں بھی قرآن میں ذکر آتا ہے نا قیامت کا، وہاں یہ اسلوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا علم اور فیصلے اور تن تنہا اور میں نے کرنے ہیں، اور وہاں پر تمہارے خداؤں کا کوئی میرے اوپر روب نہیں ہوگا۔ وہ جو شفاعت کا لفظ آتا ہے نا، وہ اس معنی میں نہیں ہوتا ان کے ہاں، کفار و مشرکین کے ہاں جب وہ شفیع کا لفظ بولتے ہیں، جو ہماری اسلامی شفاعت ہوتی ہے جس پر ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، یہ ان کا موضوع نہیں ہوتا، ان کا یہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے حساب سے اپنے عقیدے کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں۔ واہ! اب قرآن کریم کے اندر یہ پورے میں نے وہ الفاظ کی لسٹ بنائی ہے، انہی کے اوپر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ آہوان، کمزور نہیں ہو گیا، بطش منقلبون، اسی کی طرف، کسی اور کے پاس نہیں جانا، وہ تن تنہا وہ فیصلے فرمائے گا، اور اس کے شفیع یطاع، کسی کا روب نہیں ہوگا، کوئی اس کو حکم نہیں کرے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے، ہم سے زیادہ اس کو کون جانتا ہے جو ہم یورپ میں رہنے والے ہیں، اب تو ساری دنیا جانتی ہے، گلوبل ویلیج بن گیا ہے۔ وہ ایک لفظ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ویٹو پاور۔ ویٹو پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 160 ملک ایک فیصلہ کر دیں UN میں، اور وہ جو 5 ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ کہہ دے کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں، میرا سوال ہے، میں ووٹ نہیں دیتا، وہ ہاں نہ کرے، تو ویٹو پاور کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو UNO کے جتنے ممبرانز کا ہاں کرنا تھا نا، ووٹ دینا تھا، وہ سارا ختم ہو کے رہ گیا۔ اب ان کے ہاں جب وہ لفظ شفیع بولتے تھے کفار و مشرکین، تو وہ اس کو ویٹو پاور کے معنی میں لیتے تھے کہ پہلی بات یہ ہے خدا فیصلے کر ہی نہیں سکتا اکیلا، اسے ہمارے خداؤں کو ساتھ بٹھانا ہوگا، اس کے اندر اتنا علم و قدرت کہاں کہ وہ سب کو جان لے، نعوذ باللہ۔ اور اگر وہ فیصلہ کر بھی دے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں ویٹو پاور ہے، اور ویٹو پاور کس کی ہے؟ لات، منات، عزا، اصاف، نائلہ۔ اب لات منات جو ہے نا، یہ تو خاص ہیں، اس کو وہ ڈیئر اور نیئر کہتے تھے نا، خاص اولاد اللہ تعالیٰ کی، نعوذ باللہ، ان کے اندر ایک ویٹو پاور ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ تصور ہوتا ہے کہ پیارا بچی بیٹی ہوتی ہے ہماری، وہ کہتے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، تو بس بات ختم جی، اس نے کہہ دیا، تو وہ کہتے تھے ایسی ویٹو پاور ہے۔ تو اب ان کا جو انکار قیامت تھا وہ اس معنی میں تھا، فنا و اعادہ کے وہ منکر تھے، اور اس کے اندر مطلب علم و قدرت کے وہ منکر تھے۔ اب قرآن نے جہاں بھی اس کا بیان کیا، ابھی اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا، آیات پڑھوں گا۔ آج تو میں نے صرف اس کا جو مقدمہ ہے نا وہ بیان کیا کہ میں نے عقیدہ آخرت کے بارے میں آپ کے سامنے کیا بتانا ہے۔ وہ فنا و اعادہ کے منکر تھے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے تھے کہ وہ کر نہیں سکتا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، یہ کر نہیں سکتا، یہ مجھے مقدمے کے اندر تھوڑا سا تو اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیے، ورنہ اگر کسی نے صرف یہی پروگرام سنا ہو تو وہ شبہ نہ رہ جائے۔ آیات ہیں معاجزین، آیات معاجزین قرآن کے اندر۔
اس پر وہ ساری آیات میں نے پڑھنی ہے آگے جا کر. یہاں پر میں نے صرف ایک آیت اور اس کا تھوڑا سا وہ ریفرنس لکھا ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. یہ مختلف مقامات پر آتی ہے. اب جہاں تک اس کا جہاں بھی یہ آیت آتی ہے، حج میں آئے گی، سورہ سبا، اور سبا تو خاص کر کے وہ بڑا اہم مقام ہے جہاں سبا میں یہ آیت آئی ہے. کیا بات ہے! قرآن آیت کے اندر بھی جب لفظ لاتا ہے تو قیامت کھڑی ہو جاتی ہے اس کے حسن کے اعتبار سے. اور جب وہ کسی صورت میں کوئی آیت لاتا ہے اور اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے اگر کچھ ٹائم نکال کر اس کو سنا ہو، اس کی تلاوت کو، تو کمال ہو گئی. اب یہ آیت جو آئی ہے نا وہاں پر سورہ سبا کے اندر پہلی آیات دیکھیں اور پھر وہاں جا کر وہ آئی ہے. ابھی یہ میں نے حج کی آیت آپ کے سامنے جو ہے نا یہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ناکام لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ سے دشمنی کر لی ہے، جنہوں نے اپنی خود قدر نہیں کی، میں نے ان کے لیے وہ سنبھل جائیں، اس بیماری سے شفا پا لیں، ان کے لیے اس قدر انتظامات فرمائیں کہ وہ سنبھل جائیں. مگر انہوں نے تو الٹا میرے اس پروگرام کو مجھے ہرانے کی کوشش کی کہ یہ پروگرام جو ہے نا یہ آگے میں چلا نہ سکوں، یہ چل نہ سکے، اور وہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ انبیاء کا مشن جو ہے اس کو ہم فیل کر کے رکھ دیں. اور وہ انبیاء کا مشن فیل نہیں کرنا چاہتے، وہ میری آیات کو ہرانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ معاجزین بنے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ آئے ہوئے ہیں. ایک تو ہے اس کا طبی پہلو، یعنی ظاہری جو مشن کے اعتبار سے ہے، اور دوسرا اس کا یہ پہلو ہے کہ جو میرے پروگرام ہیں، اور وہ پروگرام طبی حصی نہیں ہے، مرئی کی میں بات نہیں کر رہا، ان کی بات میں نے کر دی ہے. وہ جو دوسرے پروگرام ہیں، وہ کیا پروگرام ہے کہ یہ کائنات کو میں نے چلایا ہے، یہ چل رہی ہے، اور اس نے چلتے چلتے ایک منزل مقصود پر پہنچنا ہے، اس کا نام علاج المسمى ہے. اور وہاں پر پہنچ کر کیا ہوگا کہ وہاں پر پہنچ کر قیامت میں نے لانی ہے، اور میں نے قیامت کو برپا کرنا ہے. میرے لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو انتظام ہو چکا، فیصلے ہو چکے، اب تو اس کا تسلسل ہے، وہاں پہنچے گا اور اسی پروگرام کے مطابق وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ میرا پروگرام ہے اور میں نے یہ کیا ہے، اور میں قادر بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں. بس یہی میرا دل چاہتا ہے میں اسی آیت کو بار بار پڑھوں. بلا وہو الخلاق العلیم. میں کر سکتا ہوں، کروں گا، اور نہ کر سکوں فسبحان الذی، اس سے میں پاک ہوں، عاجز نہیں ہوں. اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قرطبی کہتے ہیں کہ وَظَنُّوا، یہ جو ساؤ آیاتنا ہے، وہ کہتے تھے ان کا یہ عقیدہ، نظریہ، ان کی یہ فکر تھی. کیا فکر تھی ان کی؟ وَأَنَّ اللَّهَ لا يقدر علیہم لأنہم ظنوا اللہ باسا وظنوا ان اللہ لا يقدر علیہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ قیامت کو قائم کرے. اب یہ جس کو کہتے ہیں نا ورڈ آف دا اسٹریٹ ہے، یہ ان کا نظریہ، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر نہیں سکتا. اب یہ دیکھیں ان اللہ لا یقدر علیہم ہے، لا یقدر علیہم. اگر ورڈ آف دا اسٹریٹ اور وہاں کے حالات کے اعتبار سے جب یہ نظریہ ہو کہ وہاں کیا ہے، لوگ کیا بلیو کر رہے ہیں، پھر ان آیتوں کا پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ جو آیا ہے نا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا
وہو الخلاق العلیم۔ اب پورا عرب، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ قادر نہیں ہے، اور آمنہ کے لال کو حکم دیا گیا کہ کائنات میں تم یہ صدا بلند کر دو، کیا؟ خلق بلا بقادرین علی ان یخلقا، تم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے قادر، اب ادھر سے آواز آتی ہے وہ قادر ہے، اور وہ خلاق ہے اور علیم ہے۔ یعنی ویکسینیشن ایک ہے، انجیکشن ایک ہے، خلاق اور علیم، لیکن بیماریاں کئی ہیں۔ لیکن اس ایک ویکسینیشن کے اندر اس قدر زیادہ قوت والی میڈیسن ڈال دی گئی ہیں کہ وہ ہر بیماری کا علاج کر رہا ہے۔ اور یہ آیات، اس کا یہ میں نہیں کہتا کہ ایک آیت ایک ویکسینیشن ہے، نہیں، ایک جملہ وہ ویکسینیشن ہے کئی بیماریوں کا۔ اب وہ بیماریاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت لا نہیں سکتا، نعوذ باللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ لانا چاہے تو ہمارے خدا لانے نہیں دیں گے، نعوذ باللہ، اور اگر وہ لے بھی آئے تو دوبارہ بنا نہیں سکتا۔ اس لیے تو کہہ رہے ہیں قال من یحیی العظام، بھائی کون ہے؟ کون سے مراد سمجھ رہے ہیں کہ کون ہے؟ آگے وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، الا هو الخلاق العلیم، اور میں ہوں وہ جس نے بنانا ہے۔ کون بنائے گا؟ میں، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کون زندہ کرے گا؟ فرمایا میں کروں گا جس نے پہلے بار بنایا۔ تو وہ کہتے ہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، اور اگر زندہ کر بھی دے تو وہ اکیلا سب کا حساب کیسے کرے گا؟ اتنی کائنات، اتنی دنیا، اتنے جنات، اتنے انسان، ہر ایک کو عدالت میں بلانا، یہ کیسے ہوگا؟ اور پھر وہ بلا بھی لے بفرض محال تو ہر ایک کے کوائف وہ کیسے جانے گا؟ اب میں نے جو کہا تھا نا، میں نے عقیدہ آخرت کی ایک خاص جہت کو بیان کرنا ہے، وہ یہ جہت ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو کیا پتا؟ اب جو بیٹے اور بیٹیاں قرآن میں گھومنے والے ہیں، وہ بیرسٹر صاحب کی مجھے دوبارہ بات یاد آ گئی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، قرآن میں گھومنے والے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو اعمال ناموں کی بات آتی ہے، وہ جو ملائکہ کی، وہ جو گواہیوں کی، یہ سارے اصل میں وہ انجیکشن ہے جو ان کی بیماریوں کے لیے ان کو لگائے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس کو تو پتہ نہیں ہوگا، کہا نہیں مجھے پتہ ہے، یہ میں نے تو سارا انتظام کیا ہوا ہے، اور وہ ساری اس کا جواب ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہم نے کون سا اس کے پاس جانا ہے؟ جب انہوں نے کہا نا ہم نے کون سا اس کے پاس جانا ہے، تو سورۃ یاسین کا آخری لفظ دیکھیں، کل شیء وَإِلَيْهِ ترجعون، الیہ ترجعون، کسی اور کی طرف نہیں، صرف اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ آج کا مقدمہ تھا جو میں نے عقیدہ آخرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس پروگرام کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، اگلی بار انشاءاللہ پھر اور بات کریں گے اسی ٹاپک عقیدہ آخرت پر۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔